इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केपी असम्बली के अपोजिशन अराकीन ने भी सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी थी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया है। अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केपी असम्बली के अपोजिशन अरकान ने भी सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया है। तो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हम खबर आपको दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है और इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। पंजाब में ख्वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और 1 अक़लियती नशस्त पर इंतखाब हो रहा है, जबकि सिंध में 7 जर्नल ख्वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और 1 अक़लियती नशस्त पर मुकाबला। इस्लामाबाद से 1 जर्नल और 1 टेक्नोक्रेट नशस्त पर वोट डाले जा रहे हैं। बलूचिस्तान से 11 और पंजाब से 7 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी डट गए। कहते हैं अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। आईनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। ये सारा निज़ाम एक दिन ज़रूर बेनकाब होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी डट गए। कहते हैं अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बात का मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है कि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया, उनके लोगों को दिया, उनके नुमाइंदों को दिया। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि अगर आज कौम अपने आइन के लिए खड़ी नहीं होगी तो आइन की जो एक सजा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जरूरत ना करे आइन तोड़ने की। हुकूमत की हटदर्मी की वजह से यहाँ सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं कि ये लोग किसी आइन और कानून को नहीं मानते। हुकूमत की हटदर्मी की वजह से सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका। स्पीकर साहब जो है वो भी स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं और साथ साथ सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज बहुत बदकिस्मती है कि इस सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे और जो हमारे नोटिफाइड मेंबर है सारे आज हाल में हाजिर थे, बावजूद इसके कि कोर्ट का डिसीजन है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है क्लियर कट। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन को केपी के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा केपी में अपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें और मांग रहे हैं। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था, उसके एफिडेविट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए, उसकी जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। उसके इलेक्शन
الیکشن کمیشن کو کے پی کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے. یہ تو لیگل مسئلہ ہے اور ہم نے سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن فائل کر دی ہے اور ہم سمجھتے یہی ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ. 17 سیٹیں اپوزیشن کی کے پی کے اسمبلی میں اور 17 سیٹوں پہ وہ 30 سیٹیں اور مانگ رہے ہیں جو ان کی ہے ہی نہیں. سندھ سے سینٹ کی 12 نشستیں جیت جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا جو مقابلہ کرنے بیٹھے تھے وہ بائیک آؤٹ کر گئے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. جنوری فروری میں جرائم بڑھے. اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جب ہم نے ایک طے کیا آپس میں کہ جی ہم یہ 12 لوگوں کو ہم نے جتانا ہے تو سرفراز راجر صاحب کو پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا اور سرفراز راجر صاحب پرانے ورکر ہیں اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ اور ہماری پارٹی کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس پہ سب پابند ہوتے ہیں. ایسا کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں تھی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 12 لوگ. سوال نہیں ہے, کنفیوژن ہے وہ دور کر دے. کیا فیصل واڈا پیپلز پارٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے بھی اچھی نہیں تھی لیکن انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر کی, اور یہ آپ دیکھ لیں میں نے آتے ہی جیسے پہلی بریفنگ لی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جنوری فروری کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا تھا اور وہ ابھی نہیں, میں بالکل آپ سے ایڈمٹ کروں گا کہ نہیں سنبھل سکا ہے اور اس کے لیے اقدامات لیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ قابو پائیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. وفاقی وزیر اور سینٹ کے امیدوار مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو. کہا سینٹ الیکشن میں حمایت پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے مشکور ہیں. مصدق ملک کی جانب سے یہ کہا گیا. پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سیاسی عمل جو ہے اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی غیر مشروط انداز میں انہوں نے سپورٹ کی تھی نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کے الیکشن میں, اور ابھی بھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ غیر مشروط ہے. آبویسلی جب اس طرح کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ اگر ایک آدھ سیٹ مل سکے تو اس کو آگے کینڈیڈیسی کو بڑھایا جائے. آزاد امیدوار فیصل وافٹا کو ایم کیو ایم ووٹ ڈالے گی. رہنما ایم کیو ایم فیصل سبزواری کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایم کیو ایم پاکستان کے 37 اراکین ووٹ کاسٹ کریں گے. مراد علی شاہ کو 16 سال ہو گئے, کراچی میں امن نہیں آیا. وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئیں اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں. فیصل وارڈا صاحب جو ہیں, جو آزاد امیدوار ہیں, انہیں ہم اپنے بقیہ ووٹ دیں گے اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ووٹ لے لیتے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ بھی منتخب ہو جائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے 37 ارکان صوبائی اسمبلی سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے. سینٹ میں جتنی مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس بڑی واضح اکثریت ہے. کراچی کے شہر کے 50 لوگ مارے جا چکے ہیں اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہو محض 3 ماہ میں. پہلے یہ ہوتا تھا تو ہر دوسری کلنگ کا الزام جناب ایم کیو ایم پہ لگا لیا. بھائی اب ان کرمنلز کو, ان کلرز کو کون پکڑے گا؟ پولیس اپنی عیدی منا رہی ہے, وزیر داخلہ اس پہ عجیب سے بیانات دے رہے ہیں. تو برائے مہربانی وزیر اعلیٰ سندھ اس کو دیکھیں. آپ کو پہلا مہینہ نہیں ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب, آپ کو تیسرا ٹرم ہے. یہ پیپلز پارٹی کا 16واں سال شروع ہو گیا ہے حکومت کا, تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے پچھلی حکومت نے کیا تھا. رہنما تحریک انصاف عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے ہمارے ساتھیوں کے خلاف حلف لینے والوں نے غلط کیا, ہمارا نشان چھینا گیا, امیدواروں کو الیکشن سے باہر رکھا گیا. الیکشن کمیشن اس سب میں پوری طرح سے ملوث تھا. رہنما تحریک انصاف عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے ہمارے ساتھیوں کے خلاف حلف لینے والوں نے غلط کیا, ہمارا نشان چھینا گیا, امیدواروں کو الیکشن سے باہر رکھا گیا. حاضری ہونی چاہیے تھی اور حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے تھی, پر بدقسمتی سے یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے بیساکھیوں پہ لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا, غلط طریقے سے لایا گیا, جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ ایجوٹیٹ کریں گے. حکومت کی غلط پالیسیز ہیں جس پہ وہ اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں, وہ ہم لوگ سامنے لائیں گے اور ان کا احتساب کریں گے. کراچی میں حساس ادارے اور کسٹم انٹیلیجنس کا بڑا آپریشن. ناردرن بائی پاس سے اسمگلنگ کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی. 45 لاکھ روپے مالیت کی شالیہ کی 135 بوریاں برآمد کی گئی ہیں. احتشام مفتی سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے. جی احتشام, کارروائی سے متعلق بتائیے گا. جی, حساس ادارے اور کسٹم انٹیلیجنس
کراچی نے اسمگلنگ میں ملوث جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی مصدقہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر نادرن بائی پاس کراچی میں کی گئی ہے۔ اس کارروائی میں 45 لاکھ روپے مالیت کی اسمگل شدہ چھالیے کی 135 بوریاں اور مختلف برانڈز کے غیر ملکی اسمگل شدہ سگریٹس کے 350 پیکٹس، اور اس کے ساتھ ہی غیر ملکی اسمگل شدہ کپڑے کی 27 تھان برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ اسمگل شدہ اشیاء کوئٹہ سے آنے والی ایک مسافر بس سے برآمد ہوئی ہے، جو بس کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائی گئی تھیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد اسمگلنگ کے لیے پرعزم اور یکجہت ہیں، اور وہ انسداد اسمگلنگ مہم کی کارروائیوں کو تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکام نے مقدمہ درج کر کے اسمگل شدہ اشیاء اور ان کی اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی بس کو ضبط کر کے مزید کارروائی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ احتشام مفتی۔ لاہور میں پولیس کا انوکھا کارنامہ، ملزم کو جیل کے بجائے گھر بھیج دیا۔ ایس ایس پی آفتاب پھلروان نے دونوں سب انسپیکٹرز کو حوالات میں بند کروا دیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وحدت کالونی پولیس نے ملزم فضل الرحمان کو منشیات کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے ملزم فضل الرحمان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ تفتیشی افسر جواد نے ملزم کو جیل کے بجائے گھر بھیج دیا۔ ایس ایس پی نے دونوں سب انسپیکٹروں کو حوالات میں بند کروا دیا، مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لاہور میں پولیس کا انوکھا کارنامہ، ملزم کو جیل کے بجائے گھر بھیج دیا۔ وحدت کالونی پولیس نے ملزم فضل الرحمان کو منشیات کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نعمان شیخ سے۔ نعمان، انسپیکٹرز کو تو حوالات میں بند کر دیا ہے، ملزم کو دوبارہ گرفتار کیا گیا؟ یہ ایک انوکھا واقعہ لاہور پولیس کا جو انسداد منشیات سیل ہے اس کی جانب سے پیش آیا کہ ایک مقدمہ وحدت کالونی تھانے میں درج ہوا، جس میں پولیس نے فضل الرحمان نامی ملزم کو منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیا، اور اس کی جو تفتیش تھی وہ انچارج منشیات سیل جواد عالم مسلم ٹاؤن کے سپرد کی گئی، اور اس نے اس کو عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے ملزم فضل الرحمان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا، جس پر اس کو پولیس نے جیل بھیجنے کی بجائے ایک سب انسپیکٹر اور جو کہ بھاٹی گیٹ میں تعینات ہے ارسلان، اس کے ساتھ ساز باز کر کے گھر بھیج دی، اور ملزم فضل الرحمان اس کے بعد گھر سے دوبارہ ضمانت کرانے کے لیے عدالت پہنچ گیا۔ یہ واقعہ جب ڈی آئی جی آرگنائز کرائم عمران کشور کے سامنے آیا تو انہوں نے فوری طور پر آفتاب پھلروان جو ایس ایس پی آرگنائز کرائم ہے ان کو اس کی تفتیش کا کہا، اور آفتاب پھلروان نے اس کی تفتیش کرتے ہوئے مکمل طور پر دونوں پہلے سب انسپیکٹر جو ہیں ان کو حوالات میں بند کیا، ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج کیا، اور اسی اثناء میں جو ملزم فضل الرحمان ہے وہ فرار ہو چکا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سب انسپیکٹر ارسلان ہے یہ بھاٹی گیٹ میں تعینات تھا، اور وہاں سے اس نے آ کر جو ہے سب انسپیکٹر جواد عالم کے ساتھ اس کی ساز باز کی اور ملزم کو فرار کرانے میں اس کے ساتھ کچھ پیسوں کا لین دین کیا، اور اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ جلد پولیس سامنے لے کے آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نعمان۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی 21ویں روزے کی افطار۔ یوم شہادت حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مولانا آزاد جمیل نے فضائل حضرت علی بیان کیے۔ میزبان سید فرحان علی وارث نے پیش کیا کلام۔ دیکھیے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ 3 بجے سے۔ علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی، وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے کئی دفعہ سنا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 21 رکنی قومی اسکواڈ کی فہرست تیار۔ سلیکشن کمیٹی نے کپتان بابر اعظم کے مشاورت سے نام فائنل کیے۔ ذرائع کے مطابق عثمان خان کو پاکستان کی نمائندگی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ریٹائرمنٹ واپس لینے والے محمد عامر اور اماد وسیم بھی فہرست میں شامل۔ حارث رؤف کا ریہیب جاری، ممکنہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ شاہین آفریدی، محمد رضوان، فخر زمان، اعظم خان اسکواڈ کا حصہ۔ زمان خان، شاداب خان، اسامہ میر اور ابرار احمد بھی شامل۔ نسیم شاہ، عامر جمال، وسیم جونیئر اور عباس آفریدی کو موقع ملے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں روٹیشن پالیسی پر عمل ہوگا۔
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।